बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर इंतकाल कर गई। शरीफ बरादरान की वालदा शमीम अख्तर कई माह से लंदन में मुकीम थीं। शमीम अख्तर 15 फरवरी को लंदन के लिए रवाना हुई थीं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की तदफीन लाहौर में होगी। शमीम अख्तर की मैयत लाहौर पहुंचते ही शहबाज शरीफ और हमज़ा को पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी जाएगी। मरियम नवाज़ ने अपने वालिद नवाज़ शरीफ को वतन वापस ना आने का कहा है। मियाँ साहब को दरख्वास्त की है, मरियम के बकौल मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनमें किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं। मियाँ साहब के सर से माँ का दुआओं भरा साया उठ गया। दादी के इंतकाल की खबर मुझे फ़ोन पर सर्विस मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताख़ीर में मिली। इंतकाल की खबर मिलने के बाद मैं फ़ौरन लाहौर के लिए रवाना हो गई। मेरे वालिद और घर वाले बार बार राब्ते की कोशिश करते रहे मगर राब्ता ना हो सका। किसी हकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इत्तला पहुँचा सकता। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज पीडीएम का जो पेशावर का जलसा हुआ। हम देखते हैं कि एक तो कोरोना की सिचुएशन बड़ी इस वक्त हाई पर है। सेकंड वेव जो आई है काफ़ी क्योस उसने पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैलाया हुआ है। लेकिन जो जलसे जुलूस हैं वो चल रहे हैं। हुकूमत भी अपनी ज़िद पर है और अपोजिशन भी अपनी ज़िद पर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर सारे काम कर रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजना चाहती है और हुकूमत कहती है कि अपोजिशन चोर डाकू लुटेरे हैं और एनआरओ नहीं देंगे। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही। क्या होने जा रहा है और किस तरह चीज़ें चलेंगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन किया है शेख रोहिल अस्कर ने, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप कर रहे हैं। मैं ज्वाइन किया शेर अली अरबाब ने, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अलीना शिगरी ने, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं शेख रोहिल अस्कर, शेर अली अरबाब और अलीना शिगरी। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। शमीम अख्तर साहबा का इंतकाल हो गया है जी, एक बड़ी खातून, और जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की ये पूरा मुल्क देखता है। जिस तरह उन्होंने इज़्ज़त सिखाई, वालिदैन की इज़्ज़त सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी हम सब जानते हैं। सियासी इख्तलाफ हर एक का अपनी जगह, लेकिन आज एक तो बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक सानिया है शरीफ फैमिली के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, और उसके साथ साथ 3 दफ़ा रहने वाले वज़ीर आज़म जनाजा अटेंड नहीं करेंगे। उन्होंने अपने वालिद का नहीं कर सके, अपनी बीवी का नहीं कर सके और आज अपनी वालदा का नहीं कर सकेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख और तकलीफ़ है। उनमें से मेरी अपना एक ज़ाती सोच है। वालिदैन दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत होती है, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जिसकी कमी आपको महसूस होती रहती है, और उसमें उसकी दुआएं, उसके जो उसका प्यार, जो उसकी शफ़क़त है, वो आप भूल नहीं सकते सारी ज़िंदगी सांसें। और कभी किसी का जी नहीं चाहता कि उसके वालिदैन का साया उनसे उठ जाए। बेशक। बहरहाल एक और इसके साथ साथ जो है बड़े ही दर्दनाक चीज़ जो है वो अवामी जो लोग हैं या अवाम के जो नुमाइंदे हैं या उनके जो रहनुमा हैं, उनके लिए ये भी बड़ा मसला है कि वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पिएंगे, वो दिखा भी नहीं सकते किसी को। ये भी एक बड़ा अलमिया है। और जैसे आप इरशाद फरमा रहे थे ना, मैं चूँकि बड़ी अरसे से मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, मियाँ साहब भी लाहौर के हैं, तो मैं बहुत अरसा दराज से जानता हूँ इस फैमिली को। बिल्कुल दुरुस्त से आपने कहा कि हर घर में होगा एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता, लेकिन इस फैमिली में एहतराम और इज़्ज़त जो थी वो कमाल उसका एक दर्जा था। माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, माँ बाप के सामने ज़ुबान ना खोलना, ये बड़ा ख़ासा था। उस औरत का एक और जो मैं समझता हूँ उसने जो देखी है तकलीफ़, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी उन्होंने। अपने खामिन का जनाजा भी देखा, अपनी बहू का जनाजा भी देखा, फिर अपने जवान बेटे का जनाजा देखा।
وہ شاید آپ کو یاد نہیں رہا. جی بالکل. میاں عباس شریف صاحب جو تھے ان کا جنازہ دیکھا, آج بچوں کی تکلیفیں دیکھیں اور ان کی جو اس وقت جیل میں اور باہر ایگزائل میں, تو بڑا حوصلہ مند عورت تھی, بڑی حوصلہ مند عورت تھی. اور میاں صاحب کا آپ نے ایک فوٹیج دیکھی ہوگی کہ ان کی ایک روٹین تھی کہ جب بھی وہ کہیں جاتے تھے یا باہر جاتے تھے یا کہیں سفر پہ جاتے تھے تو وہ ماں سے اجازت لے کے, ماں سے پوچھ کے پھر وہ جاتے تھے. میرے خیال میں ان کے لیے بہت تکلیف کا یہ وقت ہے, اور عرصہ دراز تک یاد کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. شیر علی ارباب صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کی والدہ شمیر وفات پا گئی ہیں, اور اب آبویسلی ایک دو دنوں کے اندر ان کا جو میت ہے وہ پاکستان لائی جائے گی. اس پوری سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ بالکل کنڈولنسز بھی آئی ہیں حکومت کی طرف سے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے موقعوں کے اوپر یہ جو ہماری سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو ہمیں پیچھے رکھ کے انسانیت کے ساتھ زیادہ چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے؟ بیکاز میرے خیال میں یہ ایک وہ دنیا کی اصل حقیقت ہے جس کو سب نے چکھنا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایبسلوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ جب والد فوت ہو جاتا ہے تو آدمی مہینے کے بعد جو ہے وہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے, اس پہ تنگ دستی آ جاتی ہے. جب والدہ فوت ہوتی ہے تو اسی دن سے آدمی کو وہ تکلیف اور وہ لاچاکی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس قسم کے موقعوں پہ بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہم پرائم منسٹر نے, ہم سب نے, میرے خیال میں ہر کیبنٹ ممبر نے, ہم سب نے کنڈول بھی کیا ہے اور ہم اس پہ خفا ہیں. بالکل ہم اس پہ رنج اور دکھ کا احساس ہمیں احساس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین جنت عطا کرے, اور میاں صاحب کو, میاں شہباز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو, باقی جو خاندان ہیں سب کو صبر عطا کرے, اور جو بھی اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارباب بھائی مجھے ایک چیز بتائیے گا, ایک جو گلہ مریم نواز کی طرف سے سامنے آیا کہ میرے والد اور گھر والے بار بار رابطے کی کوشش کر رہے تھے مگر رابطہ نہیں ہو سکا, اور آبویسلی وہاں پر کیونکہ سگنلز پشاور کے اندر وہ ان کے جلسے کی وجہ سے سارے جیمرز لگے ہوئے ہیں, اور کسی حکومتی شخص نے اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھے میری دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتا. یہ ٹویٹر کے تھرو ان کا یہ میسج آیا, اور تو اس کے اوپر آپ کیا رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی ارباب بھائی. اس وقت ان کا جی ایک تو وہاں پہ دیکھیں ان کی فیملی میں فوتگی ہو چکی ہے, اوبیسلی ان کو وہ تکلیف بھی ہے, تو اس موقع پہ I wouldn't want to respond to that, اور اس کے اوپر بیکاز میں نے کوئی رسپانس کیا پھر وہاں سے رسپانس آئے گا وہ I think I let it go, بس انہوں نے جو کہا بس کہہ دیا, we'll take it on the chin. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. علینا آپ کی طرف میں آتا ہوں. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ شمیم اختر وفات پا گئی ہیں, ایک بہت ہم نے دیکھا کہ والدین کی عزت جو ہوتی ہے, ابھی شیخ روہیل صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے, شیر علی ارباب بھی, ہم نے وہ ایکچولی میں اس فیملی کے اندر دیکھی ہے عزت کیا ہے, کس طرح ماں باپ کی عزت اینڈ آل دیٹ. لیکن ایک بہت بڑا تکلیف دہ چیز یہ بھی ہے کہ 3 وقت کے وزیر اعظم آج نہ وہ اپنے بھائی کے میت پر آ سکے, جنازے پر آ سکے, نہ والد پر آ سکے, نہ اپنی بیوی کے جنازے پر آ سکے, اور آج اپنی والدہ کے جنازے پر بھی نہیں پہنچ سکیں گے. کیا یہ ہے پاکستان کی سیاست؟ کیا اس طرح پاکستان کی سیاست چلے گی؟ جی جی بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس سے پہلے ایک کا سامنا کیا تھا جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی وفات ہوئی تھی, اور اس وقت بھی وہ جو سرکمسٹانسز تھے, بڑی کچھ باتیں اس وقت بھی کی گئی تھیں, اور ناقدین جو ہے وہ بڑی تنقید بھی کر رہے تھے, اور ان سے پہلے ان کی بیماری کو لے کے بھی بڑی باتیں کی تھی. تو یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جس پر سیاست کی جائے, اور بڑی ہی بردباری اور بڑی کرج کا مظاہرہ کرے گی, اور بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے سے مطلب یہ بات ان کی جانب سے بجائے اس کے کہ یہ زور چڑھتا اس چیز کا کہ ایک پریشر کریٹ ہوتا, ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی تھرو کرتے اور پیرول پہ بالکل ان کو ریلیز کیا جائے شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو. یہ بڑی انفارچونیٹ ٹائمز ہوتے ہیں, اور اس پر میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ مزید اس پہ کوئی کامنٹ کرنا بنتا ہے. اس پر سیاست تو نیچرلی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، تھوڑا سا آگے اب چلتے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم کا جی آج پشاور کا جلسہ ہوا ہے، شیخ صاحب ہم صبح بات کر رہے تھے الزام تراشی، کردار کشی، بغض، ذاتیات، عزتیں اچھالنا، نفرت. آپ بڑی یو آر ان ٹو پالیٹکس فار اے لانگ ٹائم. کیا اب 2020 کی جو سیاست ہے وہ اب اس طرح ہی رہے گی جی؟ میں آپ کو گزارش کروں، میں بیشتر مرتبہ کہہ چکا ہوں، بیشتر مرتبہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اب ویسے تو حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سیاست جو تھی وہ بالغ ہو جاتی، میچورٹی آ جاتی اس میں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں. اور وہ گراوٹ کا شکار صرف سیاست نہیں ہے، ہر شعبہ ہائے زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ گراوٹ ہے. اور ایک سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں جو آپ کے رہنما ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ایک راستے کو یا ان کی سوچ کو درست کرتے ہیں. بدقسمتی سے مجھے پتہ اتفاق سے میں اس وقت بھی اس سسٹم کا حصہ تھا، قومی اسمبلی کا ممبر تھا اللہ کے فضل سے اس وقت بھی، جب آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جو چام شروع ہوا تھا. اب دیکھیے میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب آپ اگر جس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے، آپ کے سامنے آپ کا مد مقابل، آپ کے حریف اس سے بدتر الفاظ سے آپ کا سواگت کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے اس معاملے پہ بہت سیریسلی تھنک اوور کرنا چاہیے کہ کیا آپ اس قوم کو یا اس ملک کے عوام کو آپ اچھی راستہ دکھانا چاہتے ہیں، بہتر راستہ دکھانا چاہتے ہیں، یا آپ ان کی جو ایک ثقافت ہے جو ہماری ثقافت ہے اس ثقافت سے آپ بہت دور لے جانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا ایک سنجیدہ میرے خیال میں مکالمہ ضروری ہو گیا. مکالمہ ضروری، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیے، کیونکہ میں یہ ہمیشہ اکثر کہتا ہوں، دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں بولنے سے پہلے کو تھوڑا سا بریک لینا چاہ رہے ہیں. اب ضرور لیجئے. میں نے آپ کو صرف یہ ایک سیکنڈ کے لیے میں کہہ دوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ایسے الفاظ ہوں جن سے میرے دیکھنے والے لوگ جو میرے دیکھتے ہیں ان کی بہتری ہو سکے. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیر علی ارباب بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں. کرونا کے بہت کیسز ہیں. آج ہم سن رہے تھے جو ہیلتھ منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے جھگڑا صاحب، وہ کہہ رہے تھے پچھلے 5 دنوں میں 100% اضافہ ہوا ہے. آپ لوگوں نے کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، لوکل گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اجازت نہیں دی جلسے کی، لیکن اس سارے کے باوجود سیکیورٹی پلان پورا تھا، ٹریفک والوں کی ڈیوٹی پوری تھی، پورا کارڈن آف بھی ہوا تھا، پورے جیمرز بھی لگے ہوئے تھے. تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی یا دی تھی؟ یہ پہلے بتا تو دیں، کیونکہ حالات تو لگ رہے ہیں گراؤنڈ پہ کہ اجازت دی ہوئی تھی اور ان کو سیکیورٹی بھی پوری پرووائڈ کی ہوئی تھی نیکٹا الرٹ کے باوجود. دیکھیں اب تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا، یہ میں اکثر، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتی ہے مصلحت. as far as the law is concerned, as far as the notification کمشنر کا تھا، اس کے مطابق تو اجازت جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں دی تھی. وہ تو کاغذ ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ اوبیسلی ہمیں اندازہ تھا کہ اپوزیشن جو ہے یا پی ڈی ایم جو ہے دے آر ایڈمنٹ کہ انہوں نے کرنا ہے. تو اس ایونچویلٹی میں ہم اور جس طرح کے وہ نیکٹا سے بھی ایڈوائزریز آئی تھی، ہم کسی چیز کو چانس پہ نہیں چھوڑ رہے تھے. بیکاز دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ایس او پیز بھی انشور ہوں، دوسری ہم نے کوشش کی کہ ان کو سیکیورٹی ملے تاکہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو، کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ نہ ہو اور چیزیں اور ایگریویٹ نہ ہو. سو وہ ہے. اجازت کوئی نہیں دی تھی. انہوں نے کرنا تھا، ان کا ارادہ تھا، انہوں نے کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ اے جے کے میں اور
سندھ میں لاک ڈاؤنز اور مائکرو لاک ڈاؤنز ہیں، لیکن جلسے شاید ان ایریاز میں نہیں آتے. جلسوں کے لیے ایک اصول ہے اور حکومتوں کے لیے دوسرا اصول. ٹھیک، علینا میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا، یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اینڈ آل دیٹ، اس سے کیا یہ صرف بیان بازی ہو رہی ہے یا اس سے کچھ عام ریلیف، ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم میں اپوزیشن ہو یا حکومت میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی حکومت کے جلسے ٹھیک ہیں، پی ڈی ایم کہتی ہے ہمارے جلسے ٹھیک ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جلسے خراب ہیں. اس کو کس طرح نریٹ کرے گا، ایک عام آدمی سمجھے گا کیسے اس چیز کو؟ دیکھیں منصور، اس پر آنے سے پہلے ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں اپنی ایگزامپل سے، اپنی پریکٹس سے. اگر آج کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت نہیں تھی، تو موقع جو ہے وہ سب کے لیے ایک لیول پلینگ ہونی چاہیے نا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سوات میں جا کے جب عوامی اجتماع سے خطاب کیا تھا تو آپ کو ٹی وی سکرینز پہ نظر آ رہی تھی نا کہ کتنی بڑی گیدرنگ سے جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے، کتنے ایس او پیز اس میں فالو ہو رہے تھے. آج کو خیبر پختونخوا کا اگر پازیٹیوٹی ریٹ کووڈ کا 13% سے زیادہ ہے تو پی ڈی ایم تو آج جلسہ کر رہی ہے. اس سے پہلے مارچ کے بعد سے سٹی کووڈ کیسز کی زیادہ بڑی تھی، تو کتنی گیدرنگز حکومت نے ارینج کر دی تھی، کتنی گیدرنگ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کر لیا تھا. سب کے لیے پھر ایک ہی جو ہے وہ فالو ہونا چاہیے نا. اس کے وہ پھر ضروری ہوتا ہے. آپ سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی ایگزامپل، اپنی پریکٹس سے جو ہے وہ عوام کو باور کراتے ہیں کہ نہیں جی ایک چیز غلط ہے، کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. آج کو پی ڈی ایم کا غیر ذمہ دارانہ اگر وہ سیاست کر رہے ہیں یا عوام کی صحت سے کھیل رہے ہیں، تو عوام کی صحت سے تو وہ وزراء بھی کھیل رہے تھے جو گلگت بلتستان کے پری الیکشن کیمپیننگ میں حصہ لے رہے تھے، اور جو جلسے جلوس وہاں پر کیے جا رہے تھے تو وہ بھی غلط تھا. تو پی ڈی ایم کو صرف بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایس او پیز کا جو اطلاق ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ کون کرائے گا؟ میں اگزامپل صرف ایک کوٹ کرنا چاہتی ہوں منصور آپ کے شو میں اور آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے، کہ دبئی میں جو ایس او پیز فالو کس طرح سے انشور کروائے جا رہے ہیں، کس طرح سے امپلیمنٹ کروائے جا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ سے لے کر ماسک نہ پہننا، اور جو کوارنٹین کا پیریڈ ہے گھر میں اس کو گزارنا ہے، یا اتھارٹیز نے جہاں احکامات جاری کیے جس فیسلٹی میں وہاں پہ کوارنٹین کرنا ہے، 1000 سے لے کر تقریباً 50,000 درہم تک جو ہے وہ فائن امپوز کیا گیا ہے. یہ ماسک نہ پہننا عوام کا پبلک پلیسز میں، جو انڈور گیدرنگز بھی ہے، وہیکلز میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں 3000 درہم جو ہے وہ فائن ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں 100 روپے فائن جو ہے، کون اس کی جو ہے اس کو فالو کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ سڑکوں پہ اس وقت حال کیا ہے، ہر شہر میں تقریباً وداؤٹ ماسک عوام گھوم رہی ہے. تو یہ کتنی امپلیمنٹیشن ہے وہ تو سب کے سامنے نظر آ جاتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو علینا، میں اس پہ آپ کے پاس ذرا دوبارہ آتا ہوں، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. بالکل. اچھا شیخ صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ لوگوں کا بھی اور حکومت کا بھی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر حکومت واپس جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں، اور اس کے بعد جو حکومت آئے. کیا ایشورٹی ہے اس چیز کی کہ پھر آپ لوگ حکومت میں آ جائیں گے اور پھر چیزیں ٹھیک چلیں گی؟ جی آپ میرے خیال میں قاضی صاحب آپ نے بالکل ٹرن لے لیا ایک ٹاپک جو آپ ڈسکس کر رہے تھے. میں تو ایجنڈے پہ آ گیا ہوں ذرا دھرنے کے، مطلب اس پی ڈی ایم کے جلسے کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اتنے قلیل عرصے میں آپ کسی چیز کو فیصلہ نہیں کر سکتے. اوکے. 2 جلسوں یا 3 جلسوں کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی آپ حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے. دیکھیں یہ شروعات ہے. پی ڈی ایم نے ایک پورا اپنا شیڈول دے دیا ہوا ہے. اوکے. اب وہ جلسے کریں گے، جلسوں کے بعد اب اس کے بعد سیکنڈ فیز جو ہے اس میں غالباً ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ریلیز ہیں، پھر اس کے بعد ایک مین ریلیز ہوگی. اوکے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اگر سب ٹھیک چل رہا ہو نا تو میرے خیال میں پھر لوگ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی بڑا لیڈر ہو، پھر اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو پھر میرے خیال میں وہ آپ کی وہ جو ایک ہوتی ہے آپ کی اسٹرگل، وہ بیکار ہو کے رہ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پچھلے 4-5-7 دنوں میں آپ کے میڈیا نے بے انتہا ہائپ دے دی ہے اس کو. پھر دوبارہ سے میڈیا نے ویسے نہیں آپ کو لگ رہا، آپ کو ویسے نہیں لگ رہا کہ کرونا کے کیسز زیادہ؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، اس حلقے کو میں
نمائندگی جس کی کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ وہاں چلے جائیں، جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں کے لوگوں میں کیا چیز ہے. اب چونکہ آپ نے ایک ٹاپک میں دوسرا ٹاپک گھسیڑ دیا تو اب مجھے وہاں سے نکل کے اب یہاں پہ آنا پڑے گا. تو اس لیے میں پہلے آپ کی وہ بات کا جواب دے دوں کہ اتنی جلدی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت، اب میں نہیں کہہ رہا یہ بات کو چونکہ میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں نہ مجھے کوئی معاشیات کا پتہ، شاید علینا کو پتہ ہو یا باب صاحب کو پتہ ہوگا، مجھے قطعی طور پہ بالکل ان اویئر ہوں میں کہ اس وقت جو معاشیات کا. لیکن جو میں سنتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، آخر کار میں بھی آنکھیں رکھتا ہوں، ان کو سوچ رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو اس سے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے ٹھیک ہے معاشیات کی. اب آپ اسی طرف آ جائیں تو میں بھی ایک چھوٹا سا کاروباری ہوں. تو اگر میں ایک چھوٹا سا کاروباری ہوں، میرا یہ حال ہے کہ میرے کاروبار کا کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، کیا کس طرح یہ آگے چلے گا کام. تو باقی بھی وہی ہوگا جو ملک میں میرے ساتھ ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. بالکل. اس لیے پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اٹریکشن کیا لوگوں کی پی ڈی ایم کے جلسوں میں اس تعداد میں، اس کثیر تعداد میں لوگوں کا شامل آنے کی وجہ کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ آن گراؤنڈ یہی نظر آتی ہے کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ویئرز ایک چھوٹی سی ہم بریک لے لیتے ہیں، یہیں سے بات شروع کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شیر علی ارباب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی شیخ روہیل اصغر صاحب نے بات شروع میں کی تھی کہ مکالمہ ہونا ضروری ہے. مکالمہ کون کرے گا؟ یہ جو ہم لوگ ویسے بات کرتے ہیں، ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. اپوزیشن اور حکومت تو آپس میں، پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر تو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانے کے روادار. تو پھر ڈائلاگ کس طرح ہوگا؟ آپ لوگ کس طرح جمہوریت کو آگے لے کر چلیں گے؟ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ تو کہانی کہیں خراب نہ ہو جائے مزید. جی دیکھیں، یہ والا جو مکالمے والی بات ہے، یہ ہوگا پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ. اس کے اوپر جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ہمارے، وہ بھی جو ہیں انہوں نے یہ جو ہے اس چیز کا اندازہ ہمیں ہے. پی ایم سے بات بھی ہو چکی ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے وی آر گوئنگ ٹو انشور کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ پارلیمنٹ میں ہو. اور جب پارلیمنٹ میں ماحول ٹھیک ہوگا تو وہ اس کا جو ہے بیسکلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا باہر بھی. سو اس چیز کے اوپر آئی ایم شور باقی پارٹیز بھی کام کر رہی ہیں، اور ہماری پارٹی اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ آپ آگے جو سیشنز آئیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ماحول جو ہے وہ زیادہ ورکیبل ہوگا، اور جو ہاسٹیلیٹیز آپ نے پارلیمنٹ میں جنرلی دیکھی ہیں وہ کم ہوں گی. دوسرا جو بھی شروع میں ایک پوائنٹ کہا گیا تھا، پشاور گلگت بلتستان کا اگر آپ دیکھیں کیسز، تو اس کی تعداد اس طرح سے الارمنگ نہیں ہے، اور وہاں پہ احتیاط ہر پارٹی کو برتنی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو 20 تاریخ کو اسپیسیفکلی این سی سی نے جلسوں پہ پابندی لگا دی تھی. سو وہ پابندی ہمارا 21 کو ایک جلسہ پلان تھا رشکئی میں، اور اس کے لیے ہم ٹھیک ٹھاک ہر ضلع میں، سوابی میں، مردان میں، چرسدہ میں، نوشہرہ میں، پشاور میں، ہم نے موبلائزیشن کی تیاریاں شروع کر رکھی تھی، جو کہ وی ور اسٹاپڈ ان آور ٹریکس بیکاز آف دا سیریسنس آف دا ایشو. سو وہ جو آپ سوات والی جو بات تھی، یا جو وہاں پہ جو تھی، دیٹ واز اے ویری ڈفرنٹ وہ کانٹیکسٹ. ہاؤ ایور اب جو ہے اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے، بیکاز اب تو چیزیں، اب 2600 آج کے کیسز ہیں، 59 آپ کی ڈیتھس ہوئی ہیں. آپ کا ہائیسٹ جو تھا ڈیتھ، دیٹ واز 103، نا آپ کا پیک تھا 6800. سو وی آر موونگ ٹورڈ دیٹ ٹریجیکٹری. سیاست اپنی جگہ، دیکھیے یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. ایک جگہ پہ جلسے جلوس ہوگے، دوسری جگہ پہ پارلیمنٹ میں ڈائلاگ ہوگا، تیسری جگہ پہ ہم چیزوں کو وہ کریں گے. سو یہ کوئی سنگل ٹریک ہر ایک چیز کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. علینا آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، ابھی ڈائلاگ کی بات ہوئی ہے اور ہم لوگ بڑا بات کرتے ہیں، ویسے بھی جب ہم لوگ میڈیا کے لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک نیشنل ڈائلاگ ہوگا، اور جب تک نیشنل ڈائلاگ نہیں ہوگا ڈیموکریسی، جمہوریت آگے نہیں چلے گی. پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے، آئی ایگری آن دیٹ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟
بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. ایسا پاکستان میں تو ہوتا دکھائی ابھی کافی عرصے سے نہیں رہا ہے. اپوزیشن ہے, اپوزیشن یو نو آلویز ہیز اے اسٹیٹڈ پوزیشن. یہ کووڈ کو بھی لے کر جو ہے وہ اپوزیشن گھر نہیں بیٹھے گی, اس کے بھی اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہے, چاہے وہ عوامی ایشوز کو ضرور بنیاد بنائے اپنے اپنے مقاصد کے لیے. اس وقت مقصد بظاہر جہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی مارچ سے پہلے آج بلاول بھٹو آپ کی بھی آپ نے تقریر سنی, انہوں نے کہا جنوری تک کی مہمان ہے یہ حکومت, اور مارچ کو جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مارچ کو زیادہ اس پر نظریں مرکوز کی جا رہی ہیں کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہے, اس سے پہلے تک جو ہے دے نیڈ ٹو اسٹر سم تھنگ اپ ان دا کنٹری, اور اپنے پولیٹیکل مائل سٹونز, اپنے پولیٹیکل ٹارگیٹس کے لیے اس وقت موجودہ حکومت خود اپوزیشن کو منصور وہ مواقع فراہم کر رہی ہے بائی ناٹ ڈیلیورنگ کہ وہ سڑکوں پہ رخ کرے. اور ابھی آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کوئی ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے, اور پریشر تب بلڈ اپ ہوتا ہے جب ماس موومنٹ ہوتی ہے, جلسے ہوتے ہیں, عوام. ابھی ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے, شیخ روہیل اصغر صاحب بھی کہہ رہے تھے معاشیات کا ان کو نہیں پتا, عوام جو ہے وہ 300 روپے کلو جو ہے وہ ٹماٹر کو رو رہی ہے, ایک طرف کسان بھی جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ نکل آیا ہے. زرعی ملک ہے پاکستان, دونوں اگر احتجاج کر رہے ہیں, دونوں اگر پریشان ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بیچ میں کون فائدہ اٹھا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ جی مافیاز کا پتہ چلائیں گے, آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, ٹائیگر فورس بھی بنی ہے جو پرائس کو بھی چیک رکھے گی, راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے سے لے کے وہ تمام چیزیں ٹائیگر فورس کے حوالے کر دیے گئے. تو مافیاز جو ہے وہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہے, روایتی وہ ایک ریٹرک جو ہے وہ ہمیں صرف نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں آگے کس طرح سے ملک بڑھے گا اپوزیشن کے لیے بھی. منصور آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ایک جمہوری حکومت کو اس کے 5 سال کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ جی جنوری تک کی یہ مہمان ہے, اور پھر یعنی کہ پھر یہی سیاسی جماعتیں ہوں گی جو غیر جمہوری قوتوں کو وہ موقع فراہم کرے گی کہ وہ انٹروین کریں, جس کے لیے آج کو پولیٹیشنز ہمارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی غیر جمہوری قوتوں کو جو ہے وہ سیاست میں کیا کام ہے, کیا مداخلت کیوں کرتی ہیں. تو یہی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں, وہی اسپیس کریٹ کی جاتی ہے. ڈیموکریسی جو ہے اس کا تسلسل اس ملک کے لیے خوشائن ہے, اس ملک کے لیے بہتر ہے, اور نیچرلی عوام تک اس کے ثمرات پہنچیں گے جب حکومت اپنے جو کیے ہوئے وعدے عوام سے ان کو پورا کرے گی. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں تھوڑا سا اس چیز کو آگے لے کر چلوں کیونکہ ڈائلاگ کی آپ نے بات کی اور میری بڑی دل کے قریب ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی ہم الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں, یہ سینٹ کے اندر یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی تھی اس کو ہم ریز آف ہینڈ سے کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ کرتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس ساری کے لیے آپ سب کو ایک پیج پر ہونا ہے کیونکہ 2/3 میجورٹی ہوگی تو کوئی یہ پاس ہوگا. یہ تو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے نیٹ اینڈ کلین پالیٹکس کے لیے, کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلے 2 باتیں ذرا ذہن میں رکھیں. آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا, جیسے میں نے پہلے کیا, پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریفارم سی اور چینج کرنا تھا, اور وہ 2/3 میجورٹی سے کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیا, اور اس کے بعد وہ بیٹھنے کے بعد آپ نے مشورہ کیا, تجاویز لی, اور اس کے بعد آپ نے ایمیکیبلی یونانیمسلی اس پہ آپ نے اپنی رائے دے دی. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک اٹھ کے آ کے آپ ایک بیان دے دیتے ہیں اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس بات کو آنر کر دیا جائے گا؟ نہیں, اس پہ بھی آپ شیخ صاحب صرف 1 منٹ ذرا رکیے گا, صرف 1 سیکنڈ رکیے گا, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم یہیں سے بات کنٹینیو کیجیے گا جی پلیز. جی شیخ صاحب پلیز کنٹینیو. جی میں جیسے گزارش کر رہا تھا کہ حکومت نے رابطہ کیا اپوزیشن کے ساتھ, اپوزیشن نے بالکل اپنی کندھا پیش کیا. ٹھیک ہے. اور جب وہ ڈسکشن ہوئی, سب کچھ ہوا, سب کرنے کے بعد حکومتی اب میں کیا کہوں, ان کو نادان ہی کہوں گا, نادان وفاقی وزراء, وہ اپنا باہر جا کے وہ عجیب سی سٹوریاں انہوں نے گھڑنی شروع کر دیں. تو اب میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو ان پبلک ہوگی. ٹھیک, ان کیمرہ نہیں ہوگی, وہ ان پبلک ہوگی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ پتہ نہیں کس نے ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ یہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ یہ NRO دے سکتے ہیں, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اور آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. ٹھیک, کہ آپ کیا کریں گے, آپ نہ کر سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس اختیار ہے, نہ آپ سے کوئی مانگ رہا ہے, نہ آپ کسی نے ڈسکس کیا.
اب جو بھی بات ہوگی اپوزیشن کہتی ہے جی آپ باہر آئیں اور باہر بیٹھ کے بات کریں. بالکل ٹھیک. اب میں ایک جواب صرف علینا کا ایک جواب دے دوں شارٹلی ذرا. جی وہ کہہ رہی تھی کہ انٹروین کرے گا. یقین کرو اگر معاملات آپ کے معاشی طور پہ بہتر ہوتے نا تو انٹروین کی بات میں آپ کی سمجھ جاتا. یہ جو آپ کے اس وقت معاشی حالات ہیں نا وہ کسی بھی فورس آپ کو لگتا ہے کہ انٹروین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے میں ایک سیکنڈ بعد پورا کر لوں. اس لیے کہ ایک سول گورنمنٹ ایک ایسی ہوتی ہے جس کو باقی ڈیموکریٹک جو ہیں آپ کی حکومتیں وہ اس کی مدد کرتی ہیں. شیر علی اور باپی شارٹلی مجھے بتائیے گا, میرے پاس ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے. یہ جو نیشنل ڈائیلاگ ہے آپ تمام سٹیک ہولڈرز اور پارلیمنٹ کیا اب پبلک میں بات کریں گے, ہر چیز کو پبلک ہو تاکہ کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو؟ جی دیکھیں ڈائیلاگ ہم نے دیکھا ہے, کنسنسس ہم نے دیکھا ہے. ایشو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نیشنل سیکیورٹی کی ایشوز جب آتے ہیں پارلیمنٹ میں اس پہ سب کنسنسس ہو جاتا ہے, سارا ڈائیلاگ ہو جاتا ہے, سب اس کے ایک ہی پیج پہ آ جاتے ہیں. پبلک انٹرسٹ کی جب بات آتی ہے, الیکٹرل ریفارمز کی جب بات آتی ہے پھر ifs and buts آ جاتے ہیں. ہم نے 3 جو ہیں وہ لیجسلیشن جو ہیں آرمی کے اور وہ سارے 6 دنوں میں پاس کی. ہم نے فارٹف کے بیکاز نیشنل انٹرسٹ تھے. اگر نیشنل انٹرسٹ میں ہم ایک ساتھ ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ پبلک انٹرسٹ, وائی ناٹ الیکٹرل. ٹھیک ہو گیا. علینا مجھے آپ کی طرف بات اندر کریں, کیمرہ کریں, آؤٹ آف کیمرہ کریں, اوپن میں کریں, لیکن ایک پبلک انٹرسٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں کیپیسٹی ہے, ول ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. علینا کلوزنگ کامنٹ آن دس ریفارمز, اور کیا چیزیں اگر پبلک ہوں گی تو شاید یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن شاید یہ ایڈریس ہو سکے. ڈو یو بائی دیٹ کامنٹ؟ دیکھیں جی جو ان کیمرہ ڈسکشنز ہوتی ہیں جو ظاہر ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی ہیں جو میٹنگز, جس طرح سے ابھی حال ہی میں کچھ 2-3 ماہ قبل بھی جو ہے جس طرح کی میٹنگز کے حوالے دیے جا رہے تھے اور پھر یہی وزراء باہر نکلتے ہیں, کوئی کچھ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے, اس سے بالکل ایمبیگوٹی پیدا ہوتی ہے, شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, فرکشن کریٹ ہوتی ہے. جہاں پر اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کے بھی اگر معاملات طے کرنے کی پوزیشن میں آ رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے, بیانات غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیے جاتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ وہ فرکشن ہمیں کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو بہرحال لیکن ٹرانسپیرنٹ, بالکل معاملات ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, عوام کے سامنے ہونا چاہیے. عوامی نمائندے ایک طرف ہے, ایک طرف اپوزیشن ہے. بالکل کنسنسس اور اصلاحات ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی بقا کے لیے ہے, اور اصلاحات پہ کب سے بات ہو رہی ہے, بالکل اس کو امپلیمنٹ ہونے چاہیے اور اس پر آگے معاملات بڑھنا چاہیے. جی شیخ صاحب 10 سیکنڈ. جی کیا تھا نا پہلے کہ نادان دوست, اب ایک شخص جس کے پاس قلمدان ہے آپ کے پاس اطلاعات کا. اب میں ابھی آپ کی یہاں پہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا جی حکومت عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے. بھائی کون سی عدالت نے فیصلہ دیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹس کی اپنی جوریڈکشن ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کانٹ انٹروین ان دی پشاور. بالکل ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیخ روہیل اسکر صاحب, شیر علی ارباب اور علینا شکری, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. نیشنل ڈیبیٹ ہوگی, کل نہیں پرسوں ہوگی, اور اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. آپ لوگ اگر نہیں بیٹھیں گے تو جمہوریت اور یہ ملک آگے نہیں چلے گا. سو دا ارلی یو ڈیسائڈ اٹس بیٹر فار پاکستان. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.